बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं समी इब्राहिम और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। दोस्तों साथियों, आज जिस मौजू पर मैं बात करूंगा बहुत कुछ आप उसके हवाले से जान चुके हैं, लेकिन जब मैंने इसको सर्च करना शुरू किया तो मुझे ऐसा लगा कि अभी तो बहुत ज़्यादा हिस्सा इस सारी मुहिम का, इस ट्रेजेडी का ऐसा है जो लोगों तक नहीं पहुंचा। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ टाइटन्स की, जो पिछले हफ्ते अमेरिका के साहिलों में जो टाइटैनिक देखने के लिए गई थी नीचे और फिर वो तबाह हो गई, टूट फूट गई, उसमें 5 जानें ज़ाया हुई। बहुत कुछ आ चुका है, लेकिन चंद चीज़ें जो बड़ी इम्पॉर्टेंट उन पैसेंजर्स के हवाले से, टाइटन्स के हवाले से आज मैं आपके सामने रखूँगा। टाइटन का जो सफ़र था वो उन्होंने जुमे को पोलर प्रिंस एक जहाज़ है उस वहाँ से उन्होंने शुरू किया और तकरीबन 380 किलोमीटर के फासले पर वो जगह थी जहाँ पर टाइटैनिक डूबा था और सतह समंदर पर 13,000 फीट पर उसका मलबा पड़ा हुआ था। और जो जाने वाले लोग थे वो 5 थे। आप उनके नाम जानते हैं, मैं दोहरा देता हूँ। एक तो रश स्टॉकटन, जो ओशन गेट कंपनी जिसकी ये सबमर्सिबल थी, जिसका ये छोटा सा जहाज़ था, उसके मालिक थे, उसके सीईओ थे और इस बदकिस्मत कश्ती के सबमर्सिबल के वो उस वक्त पायलट भी थे। उनके साथ हैमिश हार्डिंग थे, वो बहुत एडवेंचर्स कर चुके थे, बड़े नोन खलाबाज भी थे, टाइटैनिक को पहले कई दफ़ा देख चुके थे। पॉल हेनरी बहुत ही मशहूर जो डीप अंडर वाटर के जो एक्सपर्ट थे और टाइटैनिक के एक तरह से आशिक थे। उनको मिस्टर टाइटैनिक कहा जाता था और वो 37 दफ़ा जाके टाइटैनिक का मलबा देख चुके थे। और फिर 2 पाकिस्तानी ब्रिटिशर्स, मशहूर दाऊद फैमिली के शहज़ादा दाऊद और उनके साहबजादे सुलेमान दाऊद। एक कंट्रोवर्सी सबसे पहले ये आई मीडिया में, जो सलमान दाऊद की जो बुआ यानी उनकी जो आंटी शहज़ादा दाऊद की जो हमशीरा, उन्होंने जब मीडिया से गुफ्तगू की तो उन्होंने कहा कि सुलेमान जाने से घबरा रहा था, उसका दिल नहीं चाह रहा था कि वो जाए, लेकिन वो अपने वालिद की मोहब्बत की वजह से चला गया। जबकि उनकी वालदा ने जब मीडिया में बात की तो उन्होंने कहा कि सलमान वाज वेरी एक्साइटेड और एक्चुअली शहज़ादा दाऊद के साथ जो सीट थी जो ख़रीदी गई थी वो उन्होंने उनकी सलमान की वालदा ने बताया कि वो उस पर मैंने ट्रैवल करना था, लेकिन सुलेमान की इंसिस्टेंस पर, क्योंकि वो चाहते कि वो वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम कर सके ज़ेर ज़मीन इतना डीप जाके, वो जो गेम्स के ज़रिए जो आप पज़ल को सॉल्व करते हैं, कि वो उस लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था। तो इसलिए मैंने अपनी सीट छोड़ी और मेरी जगह सुलेमान जो है वो चला गया। इस कंट्रोवर्सी की वजह कुछ भी हो सकती है। अगर तो उनकी वालदा ये बताना चाह रही थी सुलेमान की कि वो बहादुर बच्चा था और उसका जाने का फ़ैसला ख़ुद था वहाँ पर, तो वो बिल्कुल गलत नहीं है, क्योंकि अभी जो मैं आपको तफसीलात दूँगा आप यकीनन इस नतीजे पर पहुँचेंगे कि वहाँ पर ये जो सफ़र करना था, जिस अंदाज़ में सफ़र करना था, ये वाकई कोई बहादुर शख्स कर सकता है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि आबदोज़ और यानी सबमरीन और सबमर्सिबल का डिफरेंस क्या है। जो सबमरीन है, जिसे हम आबदोज़ कहते हैं, वो ख़ुद से चलती है, उसके अंदर उसके अपने इंजन होते हैं, वो ख़ुद से डायरेक्शन बदलती है, ऊपर आती है, नीचे जाती है। लेकिन सबमर्सिबल जो है ये अपनी मर्ज़ी से नहीं चल सकती, इसके अंदर कोई इंजन नहीं लगा होता, इसके अंदर बाहर इलेक्ट्रॉनिक एडजस्टर लगे होते हैं जिससे ये सिर्फ अपनी डायरेक्शन जो है वो चेंज कर सकती है, ना ये ख़ुद ऊपर आ सकती है। इसको एक बाकायदा एक वो उसके लिए शिप के ज़रिए नीचे उतारा जाता है और वही उसका सपोर्ट शिप होता है। इसके अंदर कोई टेली कम्युनिकेशन नहीं होती सिवाय इसके कि ये टेक्स्ट सिग्नल्स जो हैं वो भेज सकते हैं अपने सपोर्ट शिप पे, और यही वो कर रहे थे। अब बहादुरी की मैंने बात की तो इसका इसके अंदर जाने के लिए, बाहर आने के लिए दरवाज़ा नहीं है। जब आप अंदर दाखिल हो जाते हैं इस सबमर्सिबल के, तो बाहर से नट्स लगा के, बोल्ट लगा के वो जो होल है उसको सील कर दिया जाता है। तो अगर आपने बाहर निकलना है तो आप पानी से ऊपर आएंगे, अपने सपोर्ट शिप में जाएंगे और वहाँ पर दोबारा नट बोल्ट्स खोले जाएंगे और आपको बाहर निकाला जाएगा। तो अमली तौर पर ये एक कब्र थी
اب اس کی لمبائی اونچائی کتنی تھی؟ 22 فٹ یہ لمبی تھی اور تقریباً 11 فٹ یہ چوڑی تھی اور 9.5 یا 10 فٹ کے لگ بھگ اس کی اونچائی تھی۔ اس کے اندر بیٹھنے کے لیے کوئی کرسیاں نہیں تھیں۔ عام طور پہ تو یہ تصور آتا ہے کہ یہ ایک اسپیشل جہاز تھا نیچے جانے کے لیے، اور تو اس میں ڈیفینیٹلی بڑی کو آرام دہ کرسیاں ہوں گی، بڑی آرام دہ چیزیں ہوں گی۔ ہرگز ایسا نہیں تھا، صرف فلور تھا، بمشکل اس پہ 5 آدمی بیٹھ سکتے تھے اور ایک اس کا ڈرائیور جو میں نے آپ کو بتایا جو اسٹاکٹن تھا۔ اس کے اندر کوئی ٹوائلٹ بھی نہیں تھی، ایک سائڈ پر صرف چھوٹا سا ایک جگہ تھی جو ٹوائلٹ کے طور پر استعمال ہو سکتی تھی، اور پردے کے لیے آپ صرف ایک سکرین کھینچتے تھے، سامنے آپ کر لیتے تھے۔ بڑا مشکل ماحول تھا اندر، اور اس میں جو دیکھنے کے لیے کوئی ونڈو بھی نہیں تھی، کیمرہ لگا ہوا تھا، اس کی سکرین تھی۔ تو ایک بات میں سمجھنے سے قاصر ہوں کہ اگر آپ نے کیمرے سے ہی کسی چیز کو دیکھنا ہے تو نیچے جانے کی کیا ضرورت تھی؟ بہت ساری فلمز بنی ہوئی ہیں، آپ کیمرے میں تو اوپر بھی دیکھ سکتے تھے۔ لیکن بہرحال یہ جرنی جو ہے یہ کیا گیا۔ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ فرق سب مرین کا اور یہ جو جس میں ٹائٹن میں اس میں سب مرسیبل میں کیا فرق تھا، تو ایک انتہائی یہ خطرناک جرنی تھا۔ اور اس میں دوسری جو اہم بات ہے، جب آپ 4000 فٹ سے نیچے جاتے ہیں تو نیچے مکمل طور پر اندھیرا ہے، سورج کی روشنی وہاں پر نہیں پہنچتی۔ تو یہ تو 13,000 آلموسٹ فیٹ نیچے گئے ہیں جہاں پر ٹائٹینک کا ملبہ پڑا ہوا تھا۔ اور بھی اس یہ جو ایونٹ ہے، ٹریجڈی ہے، اس کی اور بھی بڑی جہتیں ہیں جن کو سن کے واقعہ دل بڑا دکھتا ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ کیا عالم ہوگا شہزادہ صاحب کی وائف کا اور سلیمان کی والدہ کا، کیونکہ وہ اس پولر پرنس، وہ جو سپورٹ شپ تھا، اس پر وہ موجود تھیں، اور یہ سب کچھ ان کے سامنے ہوا۔ جب ٹائٹن نے اپنا سفر شروع کیا، تقریباً 1.25 گھنٹے کے بعد یہ اس کا رابطہ ختم ہو گیا اپنے جہاز سے، اور یہ ہر 15 منٹ کے بعد سگنل آ رہا تھا جس سے پتہ یہ چل رہا تھا کہ وہ سفر کر رہے ہیں اور رابطے میں ہیں۔ یہ 7 گھنٹے کے لیے یہ سفر نے کمپلیٹ ہونا تھا۔ 4:30 بجے امریکہ کے وقت کے مطابق ٹائٹن نے اوپر واپس آنا تھا، لیکن جب 4:30 بجے ٹائٹن واپس نہیں آیا تو پھر اس کے بعد عملہ جو ہے وہ انہوں نے اپنی کوششیں شروع کی، لیکن 7:30 بجے تقریباً 3 گھنٹے کے بعد فیصلہ کیا گیا کہ جو امریکن کوسٹ گارڈ ہیں ان کو اطلاع دیا جائے۔ ان کو اطلاع دی گئی، انہوں نے الرٹ جاری کیا، اور پھر گزرتے ہوئے وقت کے ساتھ ساتھ اس میں برطانیہ کے ریسورسز استعمال ہوئے، کینیڈا کے ریسورسز استعمال ہوئے، امریکہ کے، اور پھر ایک ایسی سرچ کنڈکٹ کی گئی 25,000 اسکوائر میل کی کہ آج تک دنیا میں اتنی سرچ نہیں کی گئی۔ اور اس میں آکسیجن جو تھی وہ 96 گھنٹے کی تھی، تو اس لیے یہ نہیں پتہ تھا کہ کیا وہ شپ انٹیکٹ ہے، وہ ٹوٹ پھوٹ گیا ہے، اور اگر وہ پیسنجرز اندر ہی ہیں تو 96 گھنٹے کے بعد جو زندگی ہے وہ کیسے اس کو سپورٹ کریں گے۔ تو ایکچولی اٹ واز ریسڈ اگینسٹ دا ٹائم۔ پوری دنیا میں دعائیں مانگی جا رہی تھیں، پوری دنیا کا میڈیا اس کو بتا رہا تھا، سر توڑ کوششیں جاری تھیں، اور پھر 96 گھنٹے گزر گئے، لوگ بہت مایوس تھے۔ تو اس کے بیچ میں کچھ اس طرح کی بھی اطلاعات آتی رہیں کہ شاید اندر سے ڈسٹریس سگنل آ رہا ہے، آوازیں کچھ آ رہی ہیں، تو اس پر اور بھی دعاؤں کا سلسلہ شروع ہوا۔ لیکن اینڈ پہ پتہ چلا کہ وہ جو آوازیں تھیں ان کا تعلق ٹائٹن سے نہیں تھا، وہ کسی اور جگہ سے آ رہی ہوں گی، کہاں سے آئیں ابھی تک یہ نہیں پتہ۔ لیکن جب وہاں پر ROV جسے ہم وہ کہتے ہیں کہ ریموٹ آپریٹڈ وہیکل، یعنی جو چلتے ہیں جس کے اندر انسان نہیں ہوتا، جو ریموٹ سے کنٹرول کیا جاتا ہے، انہوں نے اس کی ڈیبری اور اس کا ملبہ تلاش کیا۔ جب ملبہ تلاش کیا، اس ملبے کو اوپر لایا گیا تو پتہ چلا کہ جو ٹائٹن تھا وہ بنیادی طور پر امپلوڈ ہوا ہے، ایکسپلوڈ نہیں ہوا۔ پھٹنا یا پچکنا، امپلوڈ کا مطلب ہے پچکنا۔ ایکچولی جو ٹائٹن جو تھا پانی کا پریشر برداشت نہیں کر سکا۔ اب پریشر کتنا تھا میں آپ کو بتاتا ہوں۔ سطح سمندر پر جو پریشر ہوتا ہے وہ اس سے 400 گنا زیادہ پریشر تھا پانی کا۔ اب وہ اس کو اور سمجھنے کے لیے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ جو انگوٹھا ہے، اتنی جو جگہ ہے،
اس انگوٹھے جتنی جگہ پر ایک ہاتھی جتنا دباؤ تھا، جتنا ہاتھی کا وزن ہوتا ہے اتنا زیادہ اس پر دباؤ تھا، پانی کا پریشر تھا. تو آپ اندازہ لگا لیں کہ وہ جو 22 فٹ لمبی اور 11 فٹ چوڑی اور 9 فٹ اونچی، 9.5 فٹ اونچی، کتنے ہاتھیوں کا پریشر ہوگا اس پر. اس کا جو میٹیریل تھا، جو اصل جو افسوسناک بات ہے، اس کا جو میٹیریل تھا وہ کاربن اس میں استعمال کیا گیا تھا، اس سے بنایا گیا تھا. جو نارمل سب مرین ہے، آبدوز ہے، وہ اسٹیل کی بنائی جاتی ہے، ایلومینیم بھی اس میں استعمال کیا جاتا ہے. لیکن اسٹاکٹن رش نے یہ کہا تھا کہ وہ ایک نیا تجربہ کرنا چاہتا ہے، ایک نئی چیز کا آغاز کرنا چاہتا ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ ہسٹری میں اسے یاد رکھا جائے کہ وہ ایک نئی اس نے ایک انوویٹ کیا. تو وہ جو اس پر بہت اعتراضات بھی تھے، اور جو جیمز کیمرون ہیں، جو پہلے یہ ٹائٹینک کے حوالے سے بہت کچھ دیکھ بھی چکے ہیں، نیچے بھی جا چکے ہیں، فلمیں بھی بنا بھی چکے ہیں، انہوں نے بھی اس بات پر کہا تھا کہ یہ خطرناک ہو سکتا ہے، یہ پانی کا پریشر برداشت نہیں کر سکے گا میٹیریل، اس کو نہیں ہونا چاہیے. اور انفارچونیٹلی جو امریکہ کے جو قوانین تھے جس میں سمندر کے اندر یہ جو ایکسپیڈیشنز کی جاتی ہیں، اس کے لیے ابھی تک باقاعدہ کوئی اس طرح کی قانون سازی یا کوئی سیفٹی سٹینڈرڈز نہیں بنائے گئے تھے. اس کی انسپیکشن بھی اس طریقے سے نہیں ہوئی تھی جس طریقے سے ہونی چاہیے تھی. تو پھر ایک بڑا سوال اٹھتا ہے کہ دنیا کے اتنے مشہور یہ سارے امیر آدمی، سکسیسفل بزنس مین، خاص طور پر جو داؤد فیملی، پاکستان کی بلینر فیملی، تو کیا شہزادہ داؤد جو سائنس کے لیے ساری زندگی جو سائنس کو پڑھتے رہے، اور ٹائٹینک بھی ان کے لیے ایک فیسینیشن تھی، ان کو اس بات کا علم نہیں تھا؟ $2.5 لاکھ کی ایک ٹکٹ تھی، دونوں باپ بیٹے نے $5 لاکھ دیے، اور اس زندہ قبر میں، یہ جو ایک قبر جسے میں کہتا ہوں جو بالکل ایک قبر کی مانند تھا، اس میں ٹریول کر کے وہ نیچے گئے تو $5 لاکھ میں انہوں نے موت خریدی. اور اب ان کے پیچھے سلمان کی والدہ ہیں، اور 17 سال کی ان کی بہن ہے، اور وہ ان کے انٹرویوز انٹرنیشنل میڈیا میں آئے ہیں. دکھ کی ایک تصویر، درد کی ایک تصویر نظر آتی ہے ان میں. اور ان کی بوا کو میں نے سنا تو انہوں نے یہ کہا، جو جیسا کہ میں نے پہلے کہا کہ سلمان جانا نہیں چاہتا تھا، اس تھوڑا مضطرب تھا، تھوڑا وہ گھبرایا ہوا تھا. تو وہ کہہ رہی تھی کہ کاش جس وقت وہ یہ میرے سامنے بات کر رہا تھا تو میں سٹینڈ لیتی اور میں کہتی کہ وہ ڈر رہا ہے بچہ تو اس کو نہیں ہم نے جانے دینا. لیکن میں اس وقت نہیں یہ کر سکی، اور اب جب تک میں زندہ ہوں تب تک یہ احساس مجھے کاٹتا رہے گا، مجھے کھاتا رہے گا. تو اس پہ اب سٹینڈرڈز کی بھی بات ہوگی، سیفٹی کی بھی بات ہوگی. لیکن اسٹاکٹن جو یہ کہتا تھا کہ ہی وانٹس ٹو کریٹ اے ہسٹری، تو ہسٹری تو انہوں نے کریٹ کر لی. 5 جانیں، قیمتی جانیں، پوری دنیا کو انہوں نے ایک دفعہ جھنجھوڑ دیا، اور پوری دنیا کو اس انسیڈنٹ نے سوگوار کیا. اجازت دیجیے اگلی ویڈیو تک، انشاءاللہ پھر جلد ملاقات ہوگی. اللہ نگہبان.